अस्सलामु अलैकुम। ये है उर्दू एक्शन टेल्स। आप सबसे गुजारिश है कि मेरी इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये है हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु अन्हु की इस्लाम कबूल करने की ईमान अफ़रोज़ दास्तान और हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवानह उमरी चौयाए हक़ जो मौलाना अब्दुल हलीम शरर ने बतौर नावल लिखी है। हिस्सा अव्वल। बाब नंबर 9। दूसरा ख़त। इसी शौक़ और पासे उम्मीदवारी में एक दिन बहीरा अपनी खिड़की से जुनूब की तरफ देख रहा था और नज़र जमाए हुए था कि उधर से चंद अरब ताजिरों का एक काफ़िला गुज़रा और उनमें से 2-4 आदमी कटके कनीसे के अहाते में दाखिल हुए और काफ़िला सीधा शहर बसरा की आबादी की तरफ चला गया। उन लोगों को आते देखते ही बहीरा के दिल में ख्याल गुज़रा कि ये लोग महबा का कोई ख़त लाए हों। कमाल बेताबी के साथ इधर उधर देखने लगा कि कोई करीब हो तो उसे भेज के उन लोगों का हाल दरियाफ्त करूं, मगर कोई ना था। आखिर उठ के जीने के पास गया और अस्तफ़ानूस को आवाज़ दी, जो अपने खामोश व गैर मुतहर्रिक मुर्शिद को जीने के पास देख के बदहवास दौड़ा और अपने कमरे से निकलते ही आवाज़ दी, लब्बैक। बहीरा, चंद इब्नाए बादिया अरब काफ़िला छोड़ के हमारे अहाते के अंदर दाखिल हुए हैं। देखो कौन है और क्यों आए हैं। हमारे जोयाए हक़ दोस्त का कोई ख़त ना लाए हों। अस्तफ़ानूस ने अदब से अर्ज़ किया कि अभी जा के दरियाफ्त करता हूँ, और उसी वक्त उतर के नीचे चला गया। उसके इंतज़ार में जो चंद मिनट गुज़रे बहीरा के लिए निहायत ही नाकाबिल बर्दाश्त थे। उसकी नज़र जीने के दरवाज़े पर जमी हुई थी। दो एक दफ़ा ज़बान से निकल गया, अफ़सोस। अस्तफ़ानूस को मेरे शौक़ और मेरी बेसब्री का अंदाज़ा नहीं है, वरना इतनी देर हरगिज़ ना लगाता। मेरी उम्र इतनी आ गई कि नहीं कह सकता मुझे सफ़र आखिरत को कितना ज़माना बाकी है। मुमकिन है यही सांस जो नथनों से निकल रही है पिछली हो। ये क़तई तौर पर मालूम हो गया कि नामूसे इलाही का ज़हूर हो गया और पिछले पैगंबर ने अपनी दावत की आवाज़ बुलंद कर दी। लिहाजा अब उस पर ईमान लाना बनी नूं इंसान का फ़र्ज़ हो गया। ऐसा ना हो कि मैं इस फ़र्ज़ को अदा किए बगैर मर जाऊं। बहीरा के दिल में यही ख़यालात गुज़र रहे थे कि यकायक अस्तफ़ानूस एक ख़त लिए हुए आया और कहा, हज़रत, ये अरब के कबीला बनी कसीम के चंद लोग हैं जो एक ख़त लाए हैं और कहते हैं कि मकाम वादिउल क़ुरा में किसी यहूदी शख्स के एक ग़ुलाम ने उन्हें यह ख़त दिया कि आपकी खिदमत में पहुंचा दें। बहीरा, ग़ुलाम और फिर यहूदी का? एक यहूदी ग़ुलाम का मुझसे क्या वास्ता? अस्तफ़ानूस, मुमकिन है वो मसीही और आपका मोतक़िद हो, इसलिए कि जो शख्स ख़त लाया है कहता है कि उस ग़ुलाम का कुछ और मज़हब है, जिसकी वजह से उसका यहूदी मालिक उस पर सख्तियाँ करता है। बहीरा, हाथ बढ़ा के, लाओ ख़त तो देखूं किसने भेजा है। अस्तफ़ानूस ने ख़त उसके हाथ में दे दिया और उसने लिफाफा चाक करके उस पर एक अजमाली नज़र डाली और कहा, आहा, खुद महबा के हाथ का लिखा हुआ है, और लो उसी की तरफ से भी है। अस्तफ़ानूस, शायद हमारे उस जोयाए हक़ ने किसी ग़ुलाम के ज़रिए से इस ख़त को उस शख्स के पास पहुँचाया होगा। बहीरा, खैर तो अब मैं इत्मीनान से बैठ के इस ख़त को पढ़ूँगा और तुम जाके उन लोगों के ठहराने का इंतज़ाम करो। अस्तफ़ानूस, मगर वो लोग यहाँ नहीं ठहरते, बसरा में जाके फ़िरोकश होंगे। ये भी कहते हैं कि 1 महीना क़याम करके वापस रवाना होंगे तो हमसे मिलते जाएंगे, और वादा करते हैं कि उस वक्त 2-1 रोज़ के लिए हमारे मेहमान होंगे। ये कह के अस्तफ़ानूस वापस गया और बहीरा ने ख़त को पढ़ना शुरू किया, जो हस्बे ज़ेल था। मेरे हादी व मुक़्तदा हज़रत को मेरे ख़ुतूत का बेहद इंतज़ार रहा होगा,
और इस इंतज़ार में गालिबन सख्त तकलीफ़ हुई होगी, मगर मैं मजबूर था और खुदा ही को नहीं मंजूर था कि मेरा कोई अरीज़ा हज़रत अक़दस तक पहुँचे। अफसोस, इस बेताल्लुकी को 2 साल से ज़्यादा ज़माना गुज़र गया जिसमें हज़रत वाला को मेरा हाल नहीं मालूम हुआ, और मुझे तो उस वक्त से जबकि आस्ताना फैज़ को छोड़ा था आज तक हजूर की खैरियत नहीं मालूम हुई। लेकिन हजूर यकीन जानिए कि आस्तां बोस का दिल हर वक्त हजूर ही में लगा रहता था। खैर, अब मैं अपने फ़र्ज़ की तरफ मुतवज्जे होता हूँ। हजूर वाला, जिस नामों से अकबर का इंतज़ार था, वो दुनिया में आ गया और तबलीग इलाही शुरू हो गई, मगर अफसोस मुझे अभी तक इसका मौका नहीं मिला कि उस चश्मा फैज़ को जाके अपनी आँखों से देखूं। मजबूर हूँ और बेबस। मैं अपनी पहली तहरीर में ये बताना भूल गया कि जिन खामोश हक परस्त को दफन करके मैं बनी कल्ब में आया था, उनके पास चंद बकरियां थीं जो आस पास हिरनों और वहशी जानवरों के साथ चरा करतीं, और उन्हीं के दूध पर उनकी ज़िंदगी का ज़्यादा हिस्सा बसर हुआ करता था। चुनांचे मरते वक्त उन्होंने मुझसे ये भी कह दिया था कि ये बकरियां मेरे बाद सब तुम्हारी हैं। अब उन्हें आगोश लहद के सपुर्द करके मैं वहाँ से चला तो उस छोटे से कुनबे को भी अपने साथ ले लिया और उसे हंकाता हुआ बनी कल्ब में आया। यहाँ 4 रोज़ तक उनमें ठहरा कि उस मरहूम बुज़ुर्ग के कुछ हालात किसी से मालूम हो सकें तो दरियाफ्त करके आगे की राह लूँ। इत्तिफाकन मुझे पता चला कि बनी कल्ब का एक छोटा सा काफ़िला मक्का के बुत खाने की ज़ियारत और हज के लिए अर्ज़ हिजाज़ की तरफ रवाना होने वाला है। ये खबर न थी बल्कि एक मज़दाद जाँ फ़िज़ा था, जिसको सुनते ही मैं उन ज़ायरीन मक्का के काफ़िला सालार आमिर बिन सासा के पास गया। उन बकरियों को भी साथ लेता गया और उस शख्स से मिल के कहा, अगर मुझे भी अपने साथ लेते चलें तो ये सब बकरियां आपकी नज़र हैं। उस शख्स ने इस मामलत को बड़ी खुशी से कबूल कर लिया और लुत्फ़ व मुरहमत के लहजे में कहा, मैं आपको साथ ले चलने ही का वादा नहीं करता, बल्कि जब तक आप हमारे साथ रहेंगे आपके खाने की भी किफ़ालत करता रहूँगा। मैंने उसका शुक्रिया अदा किया और उसने वो बकरियां लेकर अपने गले में छोड़ दीं। मुझे एक ऊँट पर बिठा के अपने साथ लिया और निहायत मुरव्वत व इखलाक के साथ मुझे खिलाता पिलाता अर्ज़ हिजाज़ की तरफ रवाना हुआ। रास्ता निहायत पुरख़तर है, हर कदम पर लूट मार होती है, कोई किसी का शरीके हाल नहीं, और अगर कोई बेरहम मारवी लुटेरों के हाथ से बचा रहा तो वहशतनाक तश्त नापैद कुनार, बुरहना पहाड़ और रेक रवां के बादिया गर्द तोदे उसे थका थका के भूखा प्यासा मारते हैं। इस हालत को देख के अक्सर ख्याल आता कि अगर मैं तने तनहा सफ़र करता तो मंजिल मकसूद तक हरगिज़ ज़िंदा ना पहुँच सकता। खुद यहाँ के लोग जो अक्सर इन आफतों से बच जाते हैं, इसकी 2 वजह हैं। अव्वल तो ये कि हर शख्स को अपने कबीले की कुव्वत से मदद मिलती है। किसी कबीले का कोई आदमी किसी के हाथ से मार डाला गया या उसे किसी किस्म का ज़रर पहुँचा तो उसके कबीले वाले तमाम काम छोड़ के इंतकाम लेने को उठ खड़े होते हैं, और जब तक इंतकाम नहीं ले लेते चैन नहीं लेते। नतीजा ये है कि डाकू इब्न इबादिया से जिस किसी का सामना होता है, पहले उसका नामो नस्ब दरियाफ्त करते हैं, उसके कबीले और मस्कन का पूछते हैं, और अगर मालूम हुआ कि उसका कबीला ज़बरदस्त है और हम शमशीर इंतकाम से ना बच सकेंगे तो हरगिज़ मुज़ाहिमत नहीं करते। दूसरे यह कि यहाँ के कबाइल बाहम एक दूसरे से दोस्ती पैदा करके और मुआहिदा यकजहती करके बाहम एक दूसरे के हलीफ बन जाते हैं, और हलीफ कबाइल का फ़र्ज़ है कि हर लड़ाई में चाहे जायज़ बुनियाद पर हो या नाजायज़ एक दूसरे का साथ देते रहते हैं। इसी वजह से जिस कबीले के जितने ज़्यादा हलीफ कबाइल होते हैं उसी कदर उसका रोब और असर ज़्यादा होता है। लिहाजा जनाब ख़ास, यहाँ के लोग इस सरज़मीन के इस बदवी तमद्दुन से बड़ा फ़ायदा उठाते हैं। बखिलाफ़ इसके अगर कोई बैरूनी शख्स आ जाए जिसका ना कोई हामी व मददगार हो
اور نہ اس کو یہاں کے کسی قبیلے سے سروکار ہو، تو اس کی جان کے لیے ہر جگہ اور ہر قدم پر خطرہ ہے۔ بہرحال میں دل ہی دل میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوا حجاز کی طرف چلا کہ اس نے ایسی اجنبی سرزمین میں مجھے ایسی محبت والے حامی و مددگار دے دیے۔ اسی طرح سفر کرتا ہوا میں مقام وادی القریٰ میں پہنچا، جو خاص علاقۂ حجاز میں ہے اور مکہ سے زیادہ دور نہیں۔ یہاں میرے محسن عامر بن صعصعہ نے 1 ہفتہ قیام کیا، اور شمون نامی ایک یہودی سے اس سے کچھ لین دین ہوا، جس کی مجھے اس سے اطلاع ہو گئی کہ شمون اکثر اس سے ملنے کو آتا تھا، اور جس دن ہمارے ساتھی سفر کرنے والے تھے اس دن اس نے کچھ غیر مشکوک چاندی لا کے تول دی۔ عامر نے وہ چاندی میرے سامنے اپنے قبضے میں کی اور دیر تک اس سے باتیں کرتا رہا۔ دوپہر کے بعد جب گھبرایا شمون رخصت ہوا تو عامر نے مجھ سے کہا، آپ ذرا ان کے ساتھ ان کے گھر پر چلے جائیں اور یہ جو کچھ دیں لے آئیے۔ اس سے پہلے کبھی عامر نے مجھ سے اس قسم کی کوئی خدمت نہیں لی تھی، جس کی وجہ سے مجھے یہ بات نئی سی معلوم ہوئی، مگر اس کے احسانات تھے۔ عذر کا کیا موقع تھا؟ فوراً شمون کے ساتھ اس کے گھر پر گیا، جو یہاں سے تقریباً 2-3 میل کی مسافت پر تھا۔ شمون نے بڑی دیر تک بٹھائے رکھا۔ میں نے کئی دفعہ کہا، جو کچھ دینا ہو دیجئے تاکہ میں اسے لے کے اپنے رفیقوں کے پاس جاؤں، مگر وہ ٹالتا رہا، یہاں تک کہ شام ہو گئی۔ شام ہوتے دیکھ کے میں نے سوچا کہ آج ہی کوچ کا دن ہے، ایسا نہ ہو کہ مسافران بنی کلب چلے جائیں اور میں یہاں پڑا رہ جاؤں۔ جرأت کر کے شمون سے کہا، آپ نے اس قدر دیر لگائی اور ہم لوگوں کو آج ہی سفر کرنا ہے۔ شمون سختی کے لہجے میں، اب تم جانے کا خیال نہ کرو، اس لیے کہ تمہیں یہیں رہنا ہے، اور تمہارے ساتھی جا چکے جو اب یہاں سے 6-7 فرسخ کی مسافت طے کر چکے ہوں گے۔ میں، وہ گئے تو مذائقہ نہیں، اس وقت تک جو انہوں نے میری کفالت و دستگیری کی یہ بھی ان کی اعانت تھی، جس کا میں بہت شکر گزار ہوں، لیکن اب اگر وہ مجھے اپنے ساتھ نہیں لے جانا چاہتے تو میں تنہا اور پاپیادہ سفر کروں گا، میں یہاں نہیں رہ سکتا۔ شمون، تم یہاں رہنے پر مجبور ہو اور نہیں جا سکتے۔ میں تعجب سے، میں نہیں سمجھ سکتا کہ آپ کو مجھے مجبور کرنے کا کیا حق ہے؟ شمون، ہاں مجھے حق ہے، میں تمہیں تمہاری حالت و حیثیت بتائے دیتا ہوں، جس کے بعد تم کو بخوبی معلوم ہو جائے گا کہ مجھے تمہارے روکنے کا حق کیوں حاصل ہے، اور تمہیں اب یہاں کیسی زندگی بسر کرنی ہے۔ تم میرے غلام ہو، اور میں نے تم کو تمہارے پہلے آقا عامر کلبی سے مول لیا ہے اور خود تمہارے سامنے قیمت ادا کر دی ہے۔ میں، لیکن میں تو عامر کا غلام نہ تھا، انہیں مجھے بیچنے کا کیا حق تھا؟ شمون، انہوں نے تمہیں اپنا غلام بتایا اور غلام ہی سمجھ کے میں نے مول لیا۔ میں، مگر مجھے خریدنے میں آپ نے اپنا کیا نفع سمجھا؟ مجھ سا بوڑھا از کار رفتہ غلام آپ کی خدمت بجا لانے کے قابل بھی تو نہیں ہے۔ شمون، میں نے عامر بن صعصعہ کلبی سے سنا ہے کہ تم عیسائی ہو اور ہمیں عیسائیوں سے 100 طرح کے انتقام لینے ہیں۔ مجھے تمہارے ستانے اور تمہیں طرح طرح کی اذیتیں پہنچانے میں ثواب ہوگا، اور تم پر ہم جس قدر زیادہ سخت عذاب کر سکیں گے اسی قدر ہمیں زیادہ مسرت ہوگی۔ میں، میرے لیے جو عذاب اور جیسی سختی آپ پسند کریں میں اسے خوشی سے قبول کروں گا۔ شمون، اچھا سچ سچ بتاؤ کہ تم عیسائی ہو یا نہیں؟ میں، بے شک بظاہر میرا شمار مسیحیوں۔ شمون، مسیحی نہ کہو، ہم لوگ نہ عیسیٰ کو مسیح مانتے ہیں اور نہ عیسائیوں کو مسیحی۔ میں، عیسائیوں میں صحیح، لیکن دراصل میں کسی مذہب پر دل سے عقیدہ نہیں رکھتا، میں حق کی تلاش میں ہوں اور اسی جستجو میں یہ زندگی گزری ہے۔ شمون، یہ 2 صورتوں سے خالی نہیں،
یا تو تم جھوٹے اور سخت مکار ہو یا ملحد و بے دین، اور ان دونوں صورتوں میں تم سخت سزا کے مستحق ہو۔ اس کے جواب میں نے کہا، آپ مجھے جیسا چاہیں سمجھیں اور جس قسم کی چاہیں سزا دیں، میں آپ کا غلام اور آپ کے بس میں ہوں، اور جو حکم ہو اس کے بجا لانے کو حاضر ہوں۔ شمعون، ابھی وہ رسم بجا لانا ہے جو ہم لوگوں میں عیسائی غلام پر قبضہ کرنے کے بعد سب سے پہلے ضروری و لازمی ہے۔ اس کے بعد تمہیں کام بتایا جائے گا۔ میں، تو وہ رسم کب ادا ہوگی؟ شمعون، آج ہی شب کو، تاکہ صبح سے تم اپنا کام کرنے لگو۔ رات کو وادی القریٰ کے تمام اسرائیلی شمعون کے گھر میں جمع ہوئے۔ بڑے اہتمام سے سب کی دعوت کی گئی، اور کھانے پینے کے بعد ایک بار رونق محفل مرتب ہوئی، جس میں مسخروں کے لباس میں لا کے بیچ میں بٹھایا گیا۔ پھر مجھے ایک کانٹوں کا تاج پہنایا گیا، میرے ہاتھ میں شاہی جریب کی وضع سے ایک نرکل دیا گیا، اور سب نے مسخرے پن سے مجھے چھک چھک کے سلام کیا، میری بے انتہا تعظیم کی۔ تعظیم کرتے ہی کرتے یکا یک خود شمعون آیا، اور وہ نرکل میرے ہاتھ سے چھین کے مجھے بے تکان مارنے لگا۔ اس کے ساتھ ہی سب یہودی اٹھ اٹھ کے مجھ پر جھپٹے، جو مجھے فحش اور ناپاک گالیاں دینے اور چاروں طرف سے مارنے پیٹنے لگے۔ اب مجھ پر ہر جانب سے دھولیں، تمانچے، تھپڑ اور گھونسے پڑ رہے تھے، یہاں تک کہ مار کھاتے کھاتے میں بدحواس ہو کے زمین پر گر پڑا۔ خاردار تاج کے کانٹے میری پیشانی اور سر میں چبھ گئے، اور زخموں سے خون جاری ہوا۔ اس وقت ان کے ایک مقتداء نے بڑھ کے میرے سر کا سارا خون کاچ کاچ کے ایک کٹوری میں جمع کیا، یہاں تک کہ خون بند ہو گیا، اور میں اسی حال میں ناتواں پڑا ہوا تھا۔ وہ کٹوری سب حاضرین کے سامنے پیش کی گئی، اور سب نے اس میں ایک ایک انگلی ڈبو کے چاٹی۔ اس کارروائی کے بعد ایک سلیب لائی گئی، اور مجھے اس میں باندھ کے لٹکا دیا گیا۔ اس وقت مجھے یقین تھا کہ میری زندگی ختم ہو گئی، اور مر کے اس سلیب پر سے اتروں گا، مگر تھوڑی دیر کے بعد میں سلیب سے اتار کے ایک قبر میں ڈال دیا گیا، جو اسی مکان کے اندر کھدی ہوئی تھی۔ اس کے اوپر پتھر کی سلیں رکھ دی گئیں، اور لوگ چلے گئے۔ آدھی رات کو شمعون نے آ کے مجھے اس قبر سے نکالا، اور اب میری خاطر داشت ہونے لگی۔ زخموں پر مرہم رکھا گیا۔ صبح کو اٹھا تو تکلیف کم تھی، مگر گزشتہ واقعات کی ایسی دہشت دل میں سمائی ہوئی تھی کہ اٹھنے کی جرت نہ ہوتی تھی۔ صبح سویرے شمعون نے آ کے زبردستی اٹھایا اور کہا، اب تم نے ایک اسرائیلی کے باضابطہ غلام ہو، اور اپنے روزانہ فرائض و خدمات سن لو۔ روز صبح و شام کو گھر کے تمام کام انجام دینا ہوں گے، جن میں جھاڑو دینا، چولہے کو لیپنا، جنگل سے لکڑیاں لانا، چولہا جلانا، برتن مانجنا اور کھانا پکانا۔ پھر دن چڑھے سے تیسرے پہر تک ہر روز ہمارے کھجوروں کے باغ میں جا کے درختوں کی خدمت کرنا، ان کے تھالے کھودنا، جن درختوں سے سیندھی لی جاتی ہو ان پر چڑھ کے سیندھی اتارنا اور دوسری لبنی چڑھانا۔ یہ سب کام پابندی سے کرنا ہوں گے، اور میں، مجھ سے جو کام ہو سکے گا اس میں عذر نہ کروں گا۔ شمعون، ہو سکے گا اور نہ ہو سکے گا ہمیں تعلق نہیں، یہ سب کام کرنا ہوں گے۔ میں، آپ میری عمر اور میری قوت کو آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، میں کھجور کے درخت پر کیسے چڑھ سکتا ہوں، اس لیے کہ کبھی درختوں پر چڑھا ہی نہیں۔ شمعون، کوئی کام ایسا نہیں کہ 2-4 دن کرو اور نہ آ جائے۔ ایک بات کا تم اچھی طرح خیال کر لو، ہم سے کبھی رحم اور مہربانی کی امید نہ رکھنا۔ جس طرح تم لوگ شراب اور روٹی کو تھوڑی دیر قربان گاہ پر رکھ کے مسیح کا گوشت اور خون بنا لیا کرتے ہو، اسی طرح رات کی تقریب میں ہم نے تمہارے گوشت پوشت سب عیسیٰ کا بنا لیا ہے۔ اب تم انسان نہیں، عیسیٰ ہو، اور ہم یا ہمارا کوئی اسرائیلی بھائی جو تم پر جور و ظلم کرے جائز ہے، اور اس کو اس کا حق حاصل ہے۔ میں، آپ کو اختیار ہے، مجھے جو چاہیں سمجھیں
اور میرے ساتھ جو سلوک چاہیں کریں۔ شمعون: میں ہی نہیں، ہر اسرائیلی کو تم پر تشدد کرنے اور تمہیں اذیت و رنج پہنچانے کا حق ہے۔ تم یہ سمجھ لو کہ یہاں کے بت پرست جس طرح اونٹوں کو سانڈ بنا بنا کے چھوڑ دیا کرتے ہیں، اسی طرح تم عیسیٰ بنا کے اس لیے چھوڑ دیے گئے ہو کہ ہر اسرائیلی تم کو سزا دے کے اور تکلیف پہنچا کے ثواب آخرت حاصل کرے۔ اس لیے تمہارے ساتھ ہمارے ہاتھ سے چاہے کیسی ہی سختی ہو، اسے تم برداشت کرنا اور خیال کرنا کہ یہ ہمارا فرض تھا اور ہم اس پر مجبور تھے۔ میں: بہت بہتر۔ شمعون: اور ہاں، تمہارا یہ کام بھی رہے گا کہ ہر صبح کو اٹھتے ہی گھر کے ہر زن و مرد اور ہر بوڑھے بچے کے سامنے جدا جدا جا کے ادب سے کھڑے ہو، خدا کو حاضر و ناظر مان کے زبان سے 3 بار اقرار کرو کہ میں عیسیٰ بن مریم ہوں، اور اس کے بعد اپنے اوپر 3 مرتبہ لعنت بھیجو۔ میں: خدا کو حاضر ناظر جان کر تو میں جھوٹ نہ بولوں گا۔ شمعون: جھوٹ سچ سے بحث نہیں، تمہیں ہمارے حکم کو بجا لانا ہوگا۔ اس پر میں خاموش ہو رہا تو شمعون نے کہا: اور ہاں، اپنا ایک فرض اور سن لو، ہفتے میں 2 بار اتوار اور جمعرات کو تمہارا یہ کام ہوگا کہ اس تالاب سے جہاں سے باغ کے لیے پانی لایا کرو گے، سارے گھر کے کپڑے لے جا کے دھو لاؤ اور ساتھ ہی گھر کی ضرورتوں کے لیے پانی بھی لیتے آؤ۔ غرض اس دن سے میری زندگی یہی ہو گئی جو حضور کو میرے آقا شمعون کے الفاظ سے معلوم ہوئی۔ گھر کے کام تو خیر گر پڑ کے کر لیتا ہوں، مگر باغ کا کام قیامت ہے، خصوصاً کھجوروں کے درختوں پر چڑھنا۔ کوئی دن نہیں جاتا کہ 2-4 دفعہ گر کے چوٹ نہ کھاتا ہوں، اور اس کے ساتھ ہر روز جو ذلتیں ہوتی ہیں، ہر آنے جانے والے یہودی کے ہاتھ سے جو مار کھاتا ہوں۔ یہودی لڑکے جس طرح چڑھاتے ستاتے اور ذلیل کرتے ہیں، اس کا تو بیان ہی نہیں ہو سکتا۔ جس یہودی کا سامنا ہو جاتا ہے وہ بے مارے نہیں رہتا، مگر مجھے اس کا نہ صدمہ ہے اور نہ فکر۔ فقط افسوس ہے تو اس بات کا جس کام کے لیے میں آیا ہوں اس سے روک دیا گیا، تاہم شب و روز اسی فکر میں رہتا ہوں۔ یہاں قریب قریب بہت گاؤں ہیں، کئی تالاب ہیں جو سال بھر لبریز رہتے ہیں، جا بجا چشمے ہیں جو انہی تالابوں میں آ کے گرتے ہیں۔ ان تمام گاؤں میں یہود آباد ہیں جنہوں نے بنی قزاع والوں کو نکال کے اس علاقے پر قبضہ کر لیا ہے اور آزادی، خوشحالی اور اطمینان کے ساتھ رہتے ہیں۔ انہوں نے اپنا اثر اتنا بڑھا لیا ہے کہ گرد و پیش کے بت پرست قبائل ان سے ڈرتے ہیں۔ یہ علاقہ ارض یثرب کے توابع میں شمار کیا جاتا ہے، وہاں بھی اکثر یہود جا کے آباد ہو گئے ہیں۔ شام سے کوئی براہ راست حجاز کو جانا چاہے تو پہلے اسی وادی القریٰ کی زمین پڑتی ہے، اس کے بعد یثرب ہے، پھر وہاں سے لوگ 10-12 روز سفر کر کے مکہ میں پہنچتے ہیں، جو سارے عرب کے مشرکوں کا مرکز اور سب سے بڑا بت خانہ ہے۔ ارض سمود جس کا حال میں حضرت کو پہلے لکھ چکا ہوں، یعنی وہ مقام جو دنیا میں قرب ربی اور جلال ربانی کی یادگار ہے اور جہاں کی خاموشی میں چند روز میں نے عبادت کی تھی، وہ اسی وادی القریٰ کے علاقے میں اور یہاں سے بہت قریب ہے۔ بہرحال قسمت نے مجھے یہاں لا کے پابہ زنجیر کر دیا ہے، اور رہائی و نجات کی بظاہر کوئی صورت نہیں ہے، مگر میرے لیے خوش نصیبی کی ایک بات البتہ ہے، وہ یہ کہ مکہ اور یثرب سے جو مشرکین حج کے لیے پلٹتے ہیں، یا ان کے تاجرانہ قافلے جو بصرہ اور شام کی طرف جاتے ہیں، وہ ایک دن کے لیے یہاں ضرور قیام کرتے ہیں، اور اکثر وہ میرے آقا شمعون ہی کے باغ میں ٹھہرتے ہیں، جس میں میں روز کام کیا کرتا ہوں، اور مجھے ان سے ملنے اور باتیں کرنے کا موقع مل جایا کرتا ہے۔ ان لوگوں سے چند روز ہوئے مجھے معلوم ہوا کہ مکہ میں ایک شخص نے پیغمبری کا دعویٰ کیا ہے۔ میں نے بت پرست حاجیوں سے زیادہ تفتیش کی تو سننے میں آیا کہ وہ مکہ کے ایک شریف ترین گھرانے میں پیدا ہوا ہے۔ چند سال پیشتر تک نہایت ہی مہذب، شائستہ، نیک نفس، پاکیزہ خصائل شخص تھا،
اور لوگوں پر اس کے اخلاق حسنہ اور عام ہمدردی انسانی کا اس قدر اثر پڑا تھا کہ سارا شہر گرویدہ ہو رہا تھا، اور مکہ کا ہر بوڑھا بچہ اس کے اشارے پر چلتا تھا۔ یا تو یہ ہر دل عزیزی تھی، یا یک بیک اس کی حالت کچھ ایسی بدل گئی کہ لوگ اس سے وحشت کھا کھا کے بھاگنے لگے۔ پہاڑوں میں اکیلے بیٹھنے اور ریاضت کرنے سے اس کے قلب و دماغ معوف ہو گئے ہیں، اور اسے ایک عجیب قسم کا جنون ہو گیا ہے، جس کے جوش میں وہ نئی نئی باتیں کہتا ہے جو آج تک دیکھی گئی تھیں نہ سنی گئی تھیں۔ کہتا ہے، میں پیغمبر ہوں اور خدا نے مجھے سارے عالم کی ہدایت کے لیے بھیجا ہے۔ خدا کا فرشتہ جبرائیل علیہ السلام جو آسمان سے اتر کے ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام سے ملا کرتا تھا، وہی اب میرے پاس آتا ہے اور خدا کے احکام لایا کرتا ہے۔ وہ احکام اور الہی الہام ہمیشہ ایسے فصیح و بلیغ ہوتے ہیں کہ اگر انسان اس کی مجنونانہ حالت سے واقف نہ ہو تو اس کے دل پر ایسا اثر کر جاتے ہیں کہ بے اختیار اس کا کلمہ پڑھنے لگتا ہے۔ چنانچہ اس کے قبیلے والوں نے علی العموم یہ رائے قائم کی ہے کہ وہ فقط مجنون نہیں، شاعر بھی ہے، جو وحی و الہام بلکہ خداوند جل وعلا کی زبان بتا بتا ایسی خوبصورت مسجع و مقصع عبارتیں سناتا ہے کہ لوگ دنگ رہ جاتے ہیں۔ اسی نبوت و خیال آفرینی کے جوش میں وہ کہتا ہے کہ میں ایک رات کو خدا کے فرشتے کے ساتھ آسمان پر گیا، 7 آسمانوں کی سیر کی، دوزخ اور جنت کو دیکھا، اور یہ دیکھا کہ دوزخ میں مجرموں اور گناہگاروں پر کس کس طرح سے عذاب ہو رہا ہے، اور نیکوں کے لیے جنت میں کیسی کیسی نعمتیں اور کیسے حسن و جمال کی حوریں مہیا کی گئی ہیں۔ وہاں سے بھی آگے بڑھ کے میں سدرۃ المنتہا پر گیا، اور اللہ جل شانہ نے مجھے اپنی ذات پاک سے ایسی قربت عطا کی جو آج تک کسی کو نہیں نصیب ہوئی۔ بہرحال مکے میں وہاں کے بت خانے کے پاس اور خاص بت پرستوں کے آغوش میں یہ پیدا ہوا ہے، اور خدا جانے اس کے ظہور میں کیا راز ہے۔ ابھی مجھے اسی قدر حالات معلوم ہوئے ہیں، مگر میں تلاش میں ہوں۔ عنقریب زیادہ حالات معلوم ہوں گے، اور جو کچھ معلوم ہوگا میں برابر حضرت کی خدمت میں عرض کرتا رہوں گا، اس لیے کہ گو قید میں ہوں اور نئے مدعی نبوت کے پاس نہیں پہنچ سکتا، مگر یہاں مجھے اس کے حالات کا پتہ لگانے کا اچھا موقع حاصل ہوا ہے، اور حضرت کے ملاحظے میں بھی خطوط پیش کرنے کا اکثر موقع مل جایا کرے گا، اور چونکہ اب میرا مستقل قیام ہے اس لیے امید ہے کہ حضرت کی تحریریں بھی مجھے مل سکیں گی۔ یہی شخص جس کے ہاتھ یہ عریضہ بھیجتا ہوں، اس سے میں نے خوشامد کر کے کہہ دیا ہے کہ واپس آتے وقت اگر حضور کوئی خط دیں تو اسے بھی لیتا آئے اور چپکے سے مجھے لا کے دے دے۔ یہاں بڑی خرابی یہ ہے کہ میں آزادی کے ساتھ کسی مسیحی شخص سے خط و کتابت نہیں کر سکتا، خصوصاً حضرت کے ایسے نامور اور صاحب اثر مقتدائے ملت مسیحی سے مراسلت کرنا تو شاید ان لوگوں میں اتنا بڑا جرم ہوگا جس کی سزا موت کے سوا کوئی نہ ہو۔ یہ میں نے اس لیے عرض کیا کہ حضور اگر مجھے کوئی خط بھیجیں تو اس کے مخفی رکھنے کا پورا انتظام کر لیں، اور کسی ایسے شخص کے ہاتھ بھیجیں جو پوری احتیاط سے کام لے۔ اب میں اس خط کو ختم کرتا ہوں، اور عنقریب ان نئے پیغمبر کے مفصل و مسترح حالات سے اطلاع دوں گا۔ زیادہ حد ادب، ہلکا بگوش، مہباں۔ بحیرہ پہلے تو جوش اور روح میں اس خط کو اول سے آخر تک پڑھ گیا۔ جب اس کے بعد مضامین اور واقعات کا خیال کیا تو بہت ہی پریشان ہوا۔ اول مہباں سے آزاد چویائے حق کے بدلے بے بس و بے اختیار غلام بن جانے اور سنگ دل و متعصب یہود کے ہاتھوں گرفتار ہو جانے کا اسے بے حد صدمہ ہوا۔ لاکھ غور کرتا تھا، مگر اس کے آزاد کرانے کی کوئی تدبیر ذہن میں نہ آتی تھی۔ ماں باپ پر جو جور و ظلم ہوتے اور جیسا وحشیانہ تشدد ہو رہا تھا، اس کا خیال کر کے اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اس کے بعد جب اس نے نئے پیغمبر عرب صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور کا حال پڑھا
تو اسے ایسا معلوم ہوا کہ جیسے نا امیدی و یاس کی تاریکی میں کوئی جگنو چمک گیا ہو۔ دل میں کہا، بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہی وہ نبی مرسل ہے جس کی نسبت انبیاء سلف پیشن گوئیاں کرتے آئے ہیں، مگر کاش کوئی ذی فہم و ذی ہوش اور صاحب دل اور پاک باطن شخص جا کے اس کی حالت کا اندازہ کرتا اور پتہ لگاتا کہ وہ کیسا شخص ہے اور کیا کہتا ہے۔ افسوس، میں جانے سے معذور ہوں اور یہاں کوئی ایسا شخص نہیں جو اس کام کے لیے بھیجا جائے۔ اس خانقاہ میں جتنے راہب ہیں ان میں سے ایک بھی اس قابل نہیں کہ کسی صاحب باطن پیغمبر کی روحانی حالت کا اور اس کے دعوے سن کر حق و باطل کا امتیاز کر سکے۔ استفانوس ان سب میں زیادہ قابل ہے، مگر وہ بھی میرے نزدیک ابھی اس کام کے قابل نہیں۔ مہبا تھا، مگر افسوس کہ وہ یہود کے ہاتھ میں پھنس گیا۔ ساتھ ہی مہبا کی تکلیفوں اور مصیبتوں کا پھر خیال آیا اور سر جھکا کے سوچنے لگا کہ اس کی رہائی کی کیا تدبیر کرے۔ اتنے میں استفانوس پھر آ گیا، جسے خیال تھا کہ جناب شیخ کو یہ خط پڑھ کے شاید کسی کارروائی کی ضرورت پیش آئے یا کسی امر میں مجھ سے گفتگو کرنا چاہیں۔ اس کے پاؤں کی چاپ سنتے ہی بحیرہ نے سر اٹھا کے اس پر ایک نگاہ یاس ڈالی اور کہا، افسوس، ہمارا جویائے حق سخت آفت میں مبتلا ہو گیا اور نہایت ہی ظالم و وحشی یہودیوں کے پنجۂ ستم میں گرفتار ہے۔ استفانوس نے اصل حقیقت دریافت کی تو بحیرہ نے مہبا کا خط اس کے سامنے ڈال دیا اور کہا، پہلے اسے پڑھ لو، پھر مجھے مشورہ دو کہ اب کیا تدبیر کی جائے۔ استفانوس نے مرشد کے حکم سے خط کو تمام و کمال پڑھا اور کہا، یہ افسوس توہری خرابیاں ہیں۔ اول تو یہ کہ مہبا ایسے یہودیوں کے ہاتھ میں پھنسے ہیں کہ رہائی غیر ممکن معلوم ہوتی ہے۔ دوسری یہ کہ جس پیغمبر کا حضرت پتہ لگانا چاہتے ہیں اس کا کچھ سراغ لگا ہے، مگر اس کی کوئی صورت نہیں کہ کوئی شخص جا کے ان کی زیارت کرے اور ہمیں ان کے سچے سچے حالات سے آگاہ کرے۔ بحیرہ، جو کچھ مشکلات ہیں وہ تو معلوم ہی ہیں، ان کے رفع کرنے کی کوئی تدبیر بتاؤ۔ استفانوس، میرے نزدیک تو اب اسی پر کفایت نہ کرنا چاہیے کہ جو لوگ یہ خط لائے ہیں ہم ان کی واپسی کے منتظر بیٹھے رہیں۔ ہمیں خود کسی معتبر اور ہوشیار شخص کو وادی القریٰ میں بھیجنا چاہیے، جو اس طرح مہبا سے ملے کہ کسی کو خبر نہ ہونے پائے، اور اس کے بعد وہی شخص آگے سفر کر کے مکہ میں جائے اور اس نئے مدعی نبوت سے ملے اور ان کے حالات دیکھ کر آئے۔ بحیرہ، ہاں، وادی القریٰ میں تو کسی کو ضرور بھیجنا چاہیے تاکہ وہ مہبا سے مل کے خود انہی سے ان کی رہائی کی تدبیر پوچھے۔ رہا ان پیغمبر کی حقیقت کا پتہ لگانا، یہ سوائے مہبا کے اور کسی کا کام نہیں۔ کاش تم ہی اس قابل ہوتے اور میں تم کو روانہ کرتا، لیکن سچ تو یہ ہے کہ تم کو بھی میں ابھی اس کا اہل نہیں سمجھتا۔ استفانوس، تو حضرت جس کو فرمائیں اسے بھیج دیا جائے۔ بحیرہ، یہ جویائے حق جب یہاں آیا ہے تو تم کہتے تھے کہ یہاں کا خادم راہب انوسنٹ اس سے ملا تھا، اسی کو بھیجو اور تمام نشیب و فراز سمجھا دو۔ بتا دو کہ اسرائیلی بن کے یہودیوں کے لباس میں جائے اور مہبا سے ایسے وقت اور اس طرح ملے کہ کسی کو اس کا وہم و گمان بھی نہ ہو کہ وہ اس سے ملنے کو آیا ہے۔ استفانوس، مجھے انوسنٹ پر پورا بھروسہ ہے کہ وہ اس کام کو بڑی خوبی سے انجام دے گا۔ بحیرہ، تو اسے میری طرف سے مہبا کے نام ایک خط لکھ دو۔ مضمون یہ ہو کہ تمہاری اسیری و مظلومی کا حال سن کے بڑا صدمہ ہوا، خدا اپنے دوستوں کا سخت امتحان لیتا ہے، لہٰذا نیک بندوں کو دنیاوی عذابوں میں گرفتار ہو کے گھبرانا اور اس کی رحمت سے نا امید و بدظن نہ ہونا چاہیے، بلکہ یقین کر لینا چاہیے کہ یہی تکلیف و مصیبت قربت الہی کا ذریعہ ہوگی۔ تم صبر کرو، لیکن آزادی اور رہائی کی تدبیر سوچتے رہو
اور جو تدبیر مناسب معلوم ہو اس سے مجھے اطلاع دو تاکہ اس پر عمل کیا جائے۔ تمہارا آزاد ہونا بہت ضروری ہے، اس لیے کہ تمہاری اسیری نے جستجوئے حق میں فرق ڈال دیا ہے۔ جن پیغمبر صاحب کا حال تم نے لکھا ہے، کیا عجب کہ یہ وہی بزرگ ہوں جو کم سنی میں یہاں آ کے میرے مہمان ہوئے تھے۔ اگر تم خود ان کے پاس جا کے ان سے مل سکتے تو یہ سب باتیں معلوم ہو جاتیں، تاہم آنے جانے والوں سے پتہ لگاتے اور زیادہ حالات دریافت کرتے رہو، اور جو کچھ باتیں معلوم ہوا کریں ان سب سے مجھے آگاہ کر دیا کرو۔ اب چونکہ تمہاری سکونت مستقل طور پر وادی القریٰ میں ہے، اس لیے میں التزام کے ساتھ ہر مہینے میں کسی ایک راہب کو ضرور بھیج دیا کروں گا تاکہ میرے خط تمہارے پاس اور تمہارے خط میرے پاس پہنچ جایا کریں، اور ہم دونوں ایک دوسرے کے حال سے واقف ہوتے رہیں۔ ان نامہ پر راہبوں کو تاکید کر دی جائے گی کہ ایسے وضع و لباس میں جائیں اور ایسے بے تعلق رہ کے تم سے ملیں کہ کسی کو ذرا بھی شبہ نہ ہو۔ استفانوس نے جا کے اسی وقت یہ خط لکھ کے تیار کر لیا اور راہب انوسنٹ کو بلا کے کہا، تمہارا مرشد بحیرہ کا حکم ہے کہ تم کل ہی یہاں سے روانہ ہو کے ارض عرب میں سفر کرو، اور مقام وادی القریٰ میں پہنچ کر جو خط تم کو دیا جاتا ہے اس کو بوڑھے سیاح کے پاس پہنچا دو، جو چند پر سوئے زیتون کے درخت کے نیچے آ کے ٹھہر گیا تھا، اور جسے ہمارے مرشد نے جویائے حق کا خطاب دیا تھا۔ انوسنٹ: کیا وہ وہی ہیں؟ استفانوس: ہاں وہی ہیں، اور شمون نامی ایک یہودی کے غلام ہیں۔ تمہارا کام یہ ہے کہ یہودیوں کا بھیس کر کے جاؤ اور یہ ظاہر کرو کہ یثرب کے پاس یہود کے پاس ملاقات کو جاتے ہو۔ ایک باغ میں ماہبہ دن کو کام کیا کرتے ہیں، وہیں تنہائی میں ان سے ملنا، ان سے حالات دریافت کرنا، جو خط دیں لے لینا اور پوچھنا کہ انہیں اپنی رہائی کی جو تدبیر نظر آتی ہو بتائیں کہ اسی کے مطابق عمل کیا جائے، اور اگر اس کی امید ہو کہ وہ لوگ قیمت لے کے چھوڑ دیں گے تو اس کا بندوبست کیا جائے۔ اس کے بعد استفانوس نے وہ خط بحیرہ کو دکھایا، اس کے دستخط کروائے اور اسی وقت بند کر کے اور اس پر مہر لگا کے انوسنٹ کے حوالے کیا کہ ایک اونٹ پر سوار ہو کے کسی ایسے قافلے کے ساتھ ہو جائے جو بصرہ سے یثرب کو جا رہا ہو۔ مرشد کا حکم تھا، انوسنٹ فوراً روانہ ہو گیا۔ اس کے جانے کے ایک ہفتے بعد وہی عرب جو ماہبہ کا آخری خط لائے تھے بصرہ سے پلٹ کر آئے اور استفانوس سے مل کے کہا، ہم جو خط لائے تھے اگر آپ اس کا جواب دینا چاہتے ہوں تو دے دیں، ہم لوگ یثرب کو واپس جا رہے ہیں۔ استفانوس نے ان کی اس عنایت کا شکریہ ادا کیا اور کہا، ہمیں کوئی خط نہیں دینا ہے، مگر آپ سے التجا ہے کہ 2-3 روز یہاں قیام فرمائیں اور ہمیں میزبانی کی عزت دیں۔ وہ لوگ اس کے شکر گزار ہوئے مگر ٹھہرنے میں عذر کیا، کہا کہ قافلہ روانہ ہو چکا ہے، اگر قافلے کو چھوڑ کے ہم ٹھہر گئے تو پھر تنہا سفر کرنا پڑے گا جو خطرے سے خالی نہیں ہے۔ استفانوس نے مجبوراً انہیں رخصت کیا اور وہ سب اپنے قافلے کے ساتھ روانہ ہو گئے۔ ان لوگوں کو گئے 1 ہفتہ ہوا تھا کہ یمن کا ایک عرب بحیرہ کی خانقاہ میں آیا اور استفانوس سے مل کر بہت ہی مخفی طور پر ایک اور خط دے گیا، جس کی صورت دیکھتے ہی وہ سمجھ گیا کہ ماہبہ نے بھیجا ہے۔ اس سے پوچھا کہ جس شخص نے خط تم کو دیا ہے کس حال میں ہے اور کہاں ہے؟ عرب نے کہا، خط کے پڑھنے سے آپ کو سب باتیں معلوم ہو جائیں گی، میں صرف اتنا ہی کہہ سکتا ہوں کہ ہم لوگ یمن سے ہندوستان اور چین کا مال اور عود قماری لے کر بغرض تجارت شام کو جا رہے ہیں۔ راستے میں ہمارا قافلہ ایک منزل ٹھہرا ہوا تھا کہ ایک شکستہ حال بوڑھے نے دوپہر کی دھوپ اور لوہ میں آ کے مجھ سے کہا کہ اس کا یہ خط پہنچا دوں، اور اس طرح پہنچا دوں کہ کسی کو خبر نہ ہونے پائے۔ مجھے اس کے حال پر ترس آیا اور خط لے لیا۔ یہ کہہ کے وہ چلا گیا اور استفانوس نے وہ خط لے جا کے اپنے مرشد بحیرہ کے سامنے پیش کر دیا۔
بحیرہ نے بڑے شوق سے لے کے اسے کھولا اور پڑھنا شروع کیا۔ اس کے الفاظ حسب ذیل تھے۔ باب نمبر 10، تیسرا خط، اگلی ویڈیو میں سنیں۔